उस वक्त यीशु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए। और जब 40 दिन और 40 रात रोजा रख चुका तो आखिरकार भूखा हुआ। तब आजमाइश करने वाले ने उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से चोट लगे। यीशु ने उसे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। फिर शैतान उसे एक बड़े पहाड़ पर ले गया और दुनिया की तमाम ममलकतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू गिरकर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। खुदा यीशु मसीह ने मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आज हम रोज़ों के पहले इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं और हर साल की तरह आज भी रोज़ों के पहले इतवार पर हमारी तवज्जो ख़ास तौर पर आजमाइश की तरफ मबजूल करवाई जाती है। रोज़ों के आगाज़ ही से हम इन चीज़ों से आगाह होते हैं कि आजमाइश क्या है, इस पर गालिब कैसे आना है, कौन हमारी रहनुमाई कर सकता है, जिसको हम फॉलो करके, जिसकी हम पैरवी करके इन 40 दिनों में आजमाइश पर गालिब आ सके। आज की तीनों तलावतें ही बड़ी खूबसूरत हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर पर आज की पहली तलावत और आज की अंजील मुक़द्दस में आज़माइशों का बयान किया गया है, जिक्र किया गया है। आज की अंजील मुक़द्दस में जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा हासिल करके रूह की मामूरी के साथ बियाबान में जाता है और वहां पर 40 दिन की तपस्या करता है, ये जितने भी बच्चे दौड़ रहे हैं इनको अपने अपने वालिदैन जो हैं, जो साथ लाए हैं मेहरबानी से, उनको बताएं कि हम किस जगह पर हैं, किसके घर में हैं। जब आप बताएंगे तो ये ज़रूर सीखेंगे। आपने इनकी तरबियत की जिम्मेदारी आपके पास है। खुदावंद यीशु मसीह रूह की मामूरी के साथ 40 दिन की तपस्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं, खाने पीने की अशिया से इज्तनाब करते हैं, परहेज करते हैं और शैतान उन्हें आजमाता है और कहता है कि इन पत्थरों से कह कि ये रोटी बन जाए।
لیکن وہ خدا کے کلام کو کوٹ کرتا ہے۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ شیطان نے خداوند یسوع مسیح کو آزمایا بھوک کے دوران، پیاس کے دوران، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کی کمزوریوں پر ہاتھ رکھتا ہے، کمزوریوں کو دیکھتا ہے اور انہی کمزوریوں کی وجہ سے وہ ہمیں آزمائش میں گراتا ہے۔ اب 40 دن ایک شخص نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کمزور ہو گیا ہے اور ویرانہ ہے، جنگل ہے، وہاں کوئی روٹی پانی کا اہتمام نہیں ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ ان حالات کے اندر، ان واقعات کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کو اس آزمائش پہ ڈالا جائے جو شدت اختیار کر چکی ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آخرکار بھوکا اور پیاسا ہوا۔ تو شیطان نے اس کمزوری کو بھانپتے ہوئے کہ اب 40 دن کے بعد وہ ضرور اس آزمائش میں گرے گا، تو وہ خداوند سے کہتا ہے کہ ان پتھروں سے کہہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی آزمائش ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ہماری سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہے اور پھر ہی زندہ رہنا ہے۔ تو اس بنیادی ضرورت کو مجبوری بنا کر وہ خداوند کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسان کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور خاص طور پر تیسری دنیا کا مسئلہ ہی روٹی ہے، روٹی کیسے پوری کرنی ہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے طوفان کے اندر، ہم اکثر جب کوئی غلطی کرتے ہیں، اس کی جب نشاندہی کی جاتی ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ کے دوزخ کو بھرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، روزی روٹی کمانی ہے، چاہے کیسے بھی ہو ہم نے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، یہ ضرورت ہے، یہ بنیاد ہے انسان کی زندگی کی۔ تو جب ہم اس آزمائش میں گرتے ہیں، بہت دفعہ کہتے ہیں جی روٹی پانی نہیں، روٹی نہیں، رزق نہیں، پتہ نہیں انسان کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے۔ انسان پتہ نہیں کون کون سے کام کرتا ہے، جائز ہوتے ہیں یا ناجائز ہوتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے، لیکن اس بات کو پورا کرنا، اس رزق کے لیے، اس روٹی کے لیے ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اور آج شیطان جانتا ہے کہ یہ دکھتی رگ ہے انسان کی، انسان نے اس میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے، انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو بھرے اور زندہ رہے۔ اس لیے آج خداوند یسوع مسیح کو پہلی
بنیادی انسانی ضرورت کے تحت آزمایا جا رہا ہے۔ آپ بھی ان روزوں کے ایام میں آزمائے جائیں گے، اس لیے پاک کلیسیا پہلے اتوار ہی آپ کو آگاہ کر رہی ہے، آپ کو بتا رہی ہے، خدا کے کلام کی روشنی میں آپ کو سکھا رہی ہے کہ ان ایام کے اندر، ان 40 دنوں کے اندر، اس بابرکت موسم کے اندر آپ نے بھی آزمایا جانا ہے۔ اور آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ کس کی پیروی کرتے ہوئے، کس کو ایگزامپل بناتے ہوئے، کس کی مثال پیش کرتے ہوئے آپ نے اس آزمائش پر غالب آنا ہے؟ آج کی دوسری آزمائش جو ہے وہ ہے کہ وہ شیطان اسے مقدس شہر پر لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ یہ ایک اور آزمائش ہے شہرت کی۔ انسان اس آزمائش میں بہت زیادہ، بہت جلدی گر جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، میرا نام ہو، میری عزت ہو، میری حکمرانی ہو، سارا کچھ میرا ہی میرا ہی میرا ہو۔ اس لیے آج یسوع کو ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرے پاس ہے، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک آزمائش ہے۔ انسان، آج کا انسان جو ہے وہ اس آزمائش میں ہر روز گرتا ہے۔ او بھی پھاڑ لو، او بھی لے لو، او بھی کر لو، عہدے پہ قبضہ کر لو۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس سے ہم ہر روز لڑتے ہیں، ہر روز اس کا تجربہ کرتے ہیں، ہر روز ہماری زندگیوں میں یہ آزمائش ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور آج کا انسان اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑ رہا ہے، کسی کا حق چھینتا، کسی کو پیچھے دھکیلتا اور آگے نکلتا ہے کہ بس میں ہی ہوں اور میں ہی سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ آج یسوع کو کہا کہ سارا کچھ تیرا ہے، چھوٹی سی بات ہے مجھے سجدہ کر دے، بس سارا کچھ تیرا ہے۔ اور یسوع نے کہا نہ، لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو مت آزما۔ آج دنیا شارٹ کٹ کرتے، راتوں رات امیر، محنت نہ کرنا، اپنی حلال کی روزی نہ کمانا، جو اس نے دیا ہے اس پر قناعت نہ کرنا، اس کا صبر اور شکر نہ کرنا، لیکن اس سے آگے کی سوچنا، آگے بڑھنا، ناجائز کرنا، کرپشن کرنا، کسی کا حق مارنا اور اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ جب آپ ایسے چلتے جائیں گے خدا آپ کی زندگی سے ختم ہوتا جائے گا۔ آپ کے لیے پھر وہ شہرت اور دولت ہی آپ کا خدا ہوگی، آپ اسی کے سامنے جھکیں گے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا کو نہیں آزمایا جا سکتا۔ وہ پروردگار ہے، وہ دینے والا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، رزق اس کے پاس ہے، برکت اس کے پاس ہے۔
मर्तबे वो बुलंद करने वाला है, इज्जत वो देने वाला है, और उसी के नाम को मुबारक कहना है, उसी के साथ चलना है, उसी की बात माननी है, तब जाकर हम इन आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं। आज की तीसरी आजमाइश जो है वो ये है कि वो फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब मुमलकतें, उनकी शान और शौकत दिखाई और उसे कहा कि मुझे सिजदा कर। लेकिन खुदावंद ने कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और उसी की इबादत कर। आज हमने देखना है कि हम किसकी इबादत करते हैं। आज हमारी जिंदगियों में खुदा है, हम उसके सामने झुकते हैं, या हमारे कुछ और खुदा हमने बना लिए हैं और उन्हीं पर हम इक्तफा करते हैं। आज की पहली तिलावत में भी जो तकवीन की किताब में से आपने सुनी है, उसमें भी इन तीनों आजमाइशों का जिक्र है और बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो पाक अंजील और आज की पहली तिलावत के साथ मुताबिकत रखती हैं। हमारी पहली जो आजमाइश है वो फिजिकल है, जिस्मानी है, जिस्म की जरूरत। आज की पहली आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह पाक अंजील में रोटी की बात कर रहा है शैतान। हमारे जिस्म को इसकी जरूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये बुनियादी बात है। और आज की पहली तिलावत में शैतान, इधर भी शैतान और उधर शाम के रूप में शैतान हमारे पहले वालिदैन हमारी अम्मा हवा को वर्गलाता है और उसके पास जाता है और कहता है कि इस बाग के अंदर खुदा ने तुम्हें सारे दरख्तों का फल खाने का हुक्म दिया है। और अम्मा हवा कहती है कि हम सारे दरख्तों का फल खाते तो हैं, मगर बाग के दरमियान का दरख्त जो है वो हमारे लिए मना है। उसका फल खाना खुदा ने सख्ती से मना किया है, हम उसका फल नहीं खाते। और शैतान जो सब चरिंदों दरिंदों में मकार है, उसने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, जब आप उस दरख्त का फल खाएंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस तरफ भी खाने की बात है और तकवीन की किताब में भी खाने की बात है, जिस्मानी बात है, जिस्म की बात है। जिस्म की आजमाइश बहुत पावरफुल है और दोनों आजमाइश एक जैसी हैं। इधर खुदावंद को रोटियों का वर्ग लगाया जा रहा है, उधर हमारे पहले वालिदैन को फल खिलाया जा रहा है। जब तुम ये खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की तरह नेक व बद की पहचान करना शुरू कर दोगे। और जब खाया तो बस आजमाइश में गिर गए, आजमाइश में गिर गए। पहली आजमाइश जिस्मानी आजमाइश है, जिस्म की ख्वाहिशात को इंसान पूरा करता है और इसके लिए बहुत तगोदो करता है। अपने जिस्म के लिए, अपने जिस्म के लिए हम 90% अपने जिस्म की जरूरतों को पूरा करते हैं और 10% से भी कम अपनी रूह का सोचते हैं, अपनी रूह का सोचते हैं। अगर आपने कभी अपने घर का बजट बनाया हो
تو بجٹ کے اندر جو سب سے ایکسپینسو آئٹم ہے وہ کیا ہے؟ گروسری، کھانے پینے کی اشیاء. ہمارا بہت سارا کمائی کا حصہ جو ہے وہ اس پیٹ کو بھرنے کے لیے ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کر لیں، دیکھ لیں، حساب لگا لیں. آپ کے گھر کا سب سے بڑا خرچہ، ہر روز ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ سویرے کی کرنا ہے، تو دوپہر کو کی کرنا ہے، تو شام کو کی کرنا ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس پیٹ کو بھرنا، اس جسم کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو ہمارا سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اپنے جسم کے لیے، خوراک کے لیے صرف ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس چیز پر ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں. وہ سارا اسی میں آ جاتا ہے، گروسری کے. اس کے بعد میڈیسن. آج کا ہر انسان بیمار ہے، اور ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی میڈیکل سٹور پر ملتا ہے. ہاسپٹلس میں ہم دیکھتے ہیں، جب کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جیسے سارا شہر بیمار ہے، سارا ملک بیمار ہے. تو ہمارا دوسرا سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ میڈیسن ہے. اس کا تعلق بھی ہمارے جسم سے ہے، اس کا تعلق بھی ہمارے جسم سے ہے. تیسرا بڑا خرچہ کیا ہے؟ تیسرا بڑا خرچہ میک اپ ہے. خواتین ابھی شاید حد سے، لیکن یہ اب خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی اب بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اس بات پر. مردوں کے اب علیحدہ سے پارلر کھل چکے ہیں. پہلے صرف خواتین کو یہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا کہ بس یہ خواتین ہی اس طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں. اب ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا نظر آؤں. یہ تیسرا بڑا خرچہ ہے گھروں کے اندر. دیکھ لیجئے گا، ٹیسٹ کر لیجئے گا کہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. اور یہ بھی جسم کی پالش ہے، جسم کو بہتر بنانا، بال صحیح رکھنا، یہ وہ سارا کچھ، کہ ہم ہر وقت دوسروں کو اچھے نظر آئیں. اور اس کے بعد کہیں جا کر ہم اپنے اندر جو روح ہے اس کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے جو ہم نے اپنی روح پر خرچ کرنا ہے. جب ہم چرچ آتے ہیں تو پھر ہم نے 10 روپے ہی ڈالنے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنے ہیں کہ جی یہ ہماری روح کے لیے 10 روپے، جس کے لیے ہماری روحانی زندگی بچنی ہے، وہ اس کے لیے ہمارے پاس 10 روپے. اور جب ادھر سے آپ نے جانا ہے، جب گرمیاں آ جائیں گی تو پھر 90 روپے کی بوتل لے کر گھر جانی ہے کہ گرمی بڑی ہے، جسم کو پسینہ آیا تو ایک اچھی مشروب ہونی چاہیے. لیکن ادھر ہم نے صرف 10 روپے ڈالے جس سے روح کا تعلق ہے. تو ہم اپنی روح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو آج خدا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہماری اصل زندگی کیا ہے.
ہم نے کرنا کیا ہے؟ اما ہوا اس آزمائش میں گر گئی، پھنس گئی، بہکاوے میں آ گئی، پھل کھا لیا اور اس کے کانسیکوینسز بھی ان کو بھگتنے پڑے۔ یہ فزیکل آزمائش ہے، یہ جسم کی آزمائش ہے، اور جسم کی آزمائشوں میں ہم اکثر ہر وقت بسا اوقات گرتے ہی رہتے ہیں، چونکہ ہم انسان ہیں اور ہم سب کمزور ہیں۔ اس لیے آج پہلے اتوار کے موقع پر آپ کو مطلع کیا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جائے تو انسان اپنے آپ کا کوئی بندوبست کر لیتا ہے۔ تو پاک ماں کلیسیا آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے ان آزمائشوں یا اس آزمائش سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ جو جسم کی آزمائش ہے، جسم ہمارے کمزور ہے، جسم ہمارے کمزور ہے، اس لیے ہم جسمانی بیماریوں میں گرتے ہیں، جسمانی آزمائشوں میں گرتے ہیں۔ اور آج کی دوسری آزمائش جو ہے وہ ایموشنل ہے، جذبات سے جس کا تعلق ہے، جذبات اور احساسات۔ اس باڈی کے اندر پہلے جسم ہے، اور جسم جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم، باڈی اور روح، اور پھر اس کے بعد جذبات اور احساسات آتے ہیں۔ ایموشنل چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک ہے۔ اور شیطان کو پتا ہے کہ انسان کہاں کہاں سے پکڑا جا سکتا ہے، انسان کہاں کہاں سے کمزور ہے۔ اس لیے آج وہ ہماری خداوند یسوع مسیح کو ان باتوں پر ایموشنل، ہم کہتے ہیں جی منو ایموشنل بلیک میل نہ کر۔ ہم اکثر لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح کو بھی ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے۔ پہاڑ پر شیطان لے گیا ہے اور کہتا ہے یہ سارا کچھ میرا ہے، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تیرا ہے۔ کنگرے پر لے گیا اس نے، اور اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے، اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگے۔ یسوع نے یہ کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو نہ آزما۔ آج ماں ہوا جو ہے اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے، کہ اس کو کہا گیا کہ وہ پھل جو ہے وہ جاذب نظر ہے، وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو ایموشن جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے، سب سے پہلے آنکھیں جو ہے کسی چیز کو دیکھتی ہیں، اور پھر دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے، یہ مجھے پسند ہے، یہ آنکھوں کو بھلی لگتی ہے، یہ آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو اماں حوا کیا کہتی ہے کہ یہ دیکھنے میں خوشنما ہے، اور ہر چمکنے والی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کی چمک کے اندر، دنیا کی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس پر گر پڑتے ہیں۔ ہمارے پہلے والدین اس جذبات اور احساسات کی آزمائش میں گر پڑے تھے۔ دیکھنے میں وہ خوشنما نظر آتا ہے، اور ہماری آنکھیں بھی ہمیں دھوکہ دے دیتی ہیں۔ ہم بہت فیصلے غلط کر بیٹھتے ہیں، اور جن کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔
تو یہ ایموشنل ہے، جس کا تعلق ہمارے جذبات اور احساسات کے ساتھ ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جو انسانی زندگی جو ہے اس کے ذریعے زیادہ آزمائش کی طرف گرتی ہے۔ اور تیسری آزمائش جو ہے وہ سوشل ہے، سوشل آزمائش ہے، کہ جب شیطان نے کہا کہ دوسری پہ نیک و بد کی پہچان کرنے والے ہو گئے، عقل آ جائے گی، شعور آ جائے گی، دانائی آ جائے گی، حکمت آ جائے گی، تو ہم سوشلی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ سوشلی ہمارا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے، ہم پڑھے لکھے ہونے چاہیے، ہم دوسروں سے بہتر نظر آنا چاہیے، لوگ ہمیں ہماری زندگی سے، ہمارے خاندان سے ہمارا سوشل سٹیٹس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہم دوسروں پر اولیت نہیں لے سکتے، دوسروں سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تینوں آزمائشیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، یہی انسانی زندگی ہے۔ جسم ہے اور اس کے اندر خواہشات ہے، ایموشنل ہے، جذبات ہے، احساسات ہے، اور اس کے بعد ہمارا سوشل سٹیٹس ہے، یہی ساری زندگی ہے، اور ہم اسی کو بہتر بنانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو آج تکوین کی کتاب کے اندر آزمائشیں سیم ہیں، باتیں سیم ہیں، لیکن ہمارے پہلے والدین جو ہیں وہ آزمائش میں گرتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، لیکن انجیل مقدس میں ہمارا خداوند ان آزمائشوں پر غالب آتا ہے، ان آزمائشوں پر غالب آ کر دکھاتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ان روزوں کے دنوں میں آپ کی پوری زندگی کی حقیقت آج بیان کی گئی ہے، آپ کی زندگی کے وہ سارے کمزور ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، آج آپ کی ساری زندگی کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ ویک پوائنٹس ہیں جہاں سے آپ مار کھا جائیں گے، اور ان ایام کے اندر آپ نے ان ویک پوائنٹس کی دھیان کرنا ہے، ان کو سٹرونگ کرنا ہے، ان کو بہتر بنانا ہے، تاکہ یسوع کی طرح جو ہمارا ہاتھی ہے، جو ہمارا رہنما ہے، جو ہمارا رول ماڈل ہے، جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ آزمائشیں ہیں اور ان پر ایسے غالب آیا جا سکتا ہے۔ میری طرف دیکھو، میرے پیچھے آؤ، میری تعلیم سنو، میرے کلام کی باتوں کو غور سے سنو، اور پھر آپ بھی ان پر غالب آ سکیں گے، آپ بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں گے، آپ بھی کامل ہو سکیں گے، آپ بھی پاک اور صاف ہو سکیں گے، اگر آپ اپنی صلیب اٹھا کر اپنی زندگی کی نفی کر کے خود انکاری کر کے میرے پیچھے آؤ گے تو یہ آزمائشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہ ایام ہم کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے ان سارے ویکس پوائنٹ کو دیکھنا ہے اور خداوند کو سامنے رکھنا ہے، خداوند کی پیروی کرنی ہے اور ان پر غالب آنا ہے۔ آج ہم 5 پوائنٹوں پر غور و خوض کریں گے کہ آزمائش کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 1، آزمائش گناہ نہیں لیکن اس میں پڑے رہنا گناہ ہے۔ آزمائش بذات خود گناہ نہیں ہے، لیکن جب آزمائش آ جائے تو پھر اسی میں پڑے رہنا
یہ گناہ ہے۔ اور بہت دفعہ ہم ان آزمائشوں میں پڑے رہتے ہیں، اور روزوں کے یہ بابرکت ایام ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکلنا ہے۔ آزمائش نمبر 2، آزمائش کو روکنا ہے، آزمائش کے ساتھ چلنا نہیں ہے، آزمائش کو روکنا ہے، اس کے آگے بیریئر بنانے ہیں۔ جب دہشت گردی کا دور تھا، پھر سے شروع ہو رہی ہے، تو ہم بڑے بیریئر بناتے تھے زگ زیگ، تاکہ کوئی دہشت گرد ہماری بلڈنگ کی طرف نہ آ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو وہ بیریئر کھڑے کرنے ہیں، روحانی بیریئر، کہ ہم روحانیت میں مضبوط ہوں اور اپنی روح تک شیطان کو نہ پہنچنے دیا جائے، تاکہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے، تاکہ وہ ہمیں ورق نہ لگا سکے، تاکہ وہ ہمیں آزمائش میں گرا نہ سکے۔ تو زندگی کے بیریئر بنانے ہیں تاکہ ہم آزمائش کو اپنی زندگی سے، اپنے جسم سے، اپنے جذبات سے، اپنی روح سے دور رکھیں۔ نمبر 3، آزمائش ہر جگہ پائی جاتی ہے اور ہر کسی پر آتی ہے، لیکن جو ثابت قدم ہے وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، انسان کمزور ہے اور یہ ہر جگہ موجود ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے، اور ہر کسی پر آتی ہے۔ کوئی دعوے کے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کبھی آزمایا نہیں گیا، میں کبھی آزمائی نہیں گئی۔ یہ ایک فطرت کی بات ہے، انسانی فطرت۔ ہر شخص جو ہے آزمائش میں گرتا ہے، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ اس میں سے اس پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم زندگی میں مستقل مزاج نہیں ہوتے، ہمارے رجحانات بہت ہی ویک ہوتے ہیں، مطلع مزاج شاید اسے کہتے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا دل جو ہے آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آزمائش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو جب ہم ان ایام کے اندر آج سے اسی وقت اسی لمحے فیصلہ کر کے گھر جانا ہے کہ مستقل مزاج رہنا ہے، شیطان کو روزہ رکھوانا ہے، شیطان کو ہم نے اپنی زندگی میں دخل نہیں دینے دینا، شیطان کو اپنے خاندان میں 40 دنوں تک نہیں آنے دینا۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، مستقل مزاج بننا ہے، تاکہ ہم حقیقی طور پر بادشاہ کی پاک عبادت میں شامل ہو سکیں۔ ثابت قدم، مستقل مزاج۔ نمبر 4، آزمائش جد و جہد کرنا سکھاتی ہے۔ آزمائش جد و جہد کرنا سکھاتی ہے۔ آزمائشوں پر ایسے تھوڑا غالب آیا جا سکتا ہے، بس کلام سن لیا تو چلو میں ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تپسیا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے خدا کا فضل مانگنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کی رہنمائی مانگنی پڑتی ہے، اس کے لیے اس کی روشنی کو مانگنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس کے زور کو مانگنا پڑتا ہے، اس کے لیے یسوع کے پاک لہو کو مانگنا پڑتا ہے، تاکہ ہم جدوجہد کر کے، کوشش کر کے آزمائشوں کو دور بھگائیں، آزمائشوں سے اپنی زندگی کو بچائیں۔ جو لوگ جدوجہد نہیں کرتے، جو لوگ محنت نہیں کرتے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اٹل بات ہے، حقائق پر مبنی بات ہے کہ جو لوگ کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، اگر آپ محنت نہیں کرتے، اگر آپ کوشش نہیں کرتے، اگر آپ جدوجہد نہیں کرتے، اگر آپ
اس کام کو ٹائم نہیں دیتے، اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ کی ناکامی ہی ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے روزوں کے ایام میں ہم نے جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، مستقل مزاج رہنا ہے، بہتری کی طرف بڑھنا ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے آزمائش میں ایمان، آزمائش ہمیں ایمان میں مضبوط کرتی ہے۔ آزمائش ہمیں ایمان میں مضبوط کرتی ہے۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہے ہم آزمائشوں میں گرتے رہیں گے۔ اور کلام مقدس کے اندر ایک بہت خوبصورت کردار، ایک بہت خوبصورت سٹوری ہے جو ایمان کی مضبوطی کے بارے میں بتاتی ہے، جو آزمائش میں بھی اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہنا سکھاتی ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ یاد ہے کس کو؟ ادھر سے ہلکی سی آواز آئی، کیا؟ ایوب۔ ایوب یہ ہے ایمان میں مضبوط رہنا۔ یار، دوست، رشتہ دار تانے دے رہے ہیں، گلا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کی شریک حیات، اس کی بیوی کہتی ہے کیڑے خدا نو مننا ہے جنہیں تیری ساری بربادی لا دی، حالی بھی تو نہ نام ہے، حالی بھی ہم کو یاد کر رہے ہیں، تینوں کوئی ہوش نہیں آ رہی، تیرنا ہویا کی ہے، تیرنا بڑی کی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اسی پر ایمان ہے، اسی نے دیا ہے، اسی نے لیا ہے، اسی کا نام مبارک ہے۔ اس سے بڑی کوئی آزمائش آ نہیں سکتی کسی کا۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں گرتے ہیں، اس جیسی آزمائش، اور ہمارے سامنے کردار ہے، خدا کا کلام ہے، اور سب سے بڑھ کر یسوع ناصری ہے جو آج ان آزمائشوں پر غالب آ کر آپ سب کو درس دے رہا ہے، آپ سب کا ہادی بن رہا ہے، آپ سب کو سکھا رہا ہے کہ یہ 40 ایام کیسے گزارنے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ خدا کے کلام سے لگاؤ رکھنا ہے، خدا کا کلام پڑھنا ہے، سننا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا کے کلام میں زندگی گزارنا، خدا کے کلام سے وفادار رہنا، خدا کے کلام سے محبت کرنا، خدا کے کلام کو ہر روز پڑھنا، خدا کے کلام سے سیکھنا، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ آزمائش میں کام کرتا ہے، آزمائش میں کام کرتا ہے۔ آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، تجربہ کر لیجئے، ٹیسٹ کر لیجئے، خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو آزمائشوں سے بچائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے دعا۔ دعا دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم ہر چیز پر غالب آ سکتے ہیں، ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم روزوں کے بابرکت ایام میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں تو پھر دعا میں کہنے کی کوشش کریں، خاندانی دعا پر زور دیں۔ ان 40 ایام میں کم از کم ان 40 ایام میں ہر روز اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ مل کر خداوند کے سامنے جھکیں اور دعا مانگیں۔ اور اس کے بعد ہے روزہ۔ کیونکہ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں تو یہ کلام، دعا اور روزہ زندگی کی تمام آزمائشوں سے باز رکھتا ہے، باز رکھتا ہے۔ تو آئیں آج خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ خوبصورت کلام دیا ہے، جس کے وسیلے سے ہم سیر ہوئے ہیں
جس کے وسیلے سے ہماری روحیں جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں، ہماری روحیں جو ہیں وہ اس کلام سے سیر ہوئی ہیں، ان کو ان کی غذا ملی ہے۔ جب خدا کا کلام ہماری روح کو تقویت دیتا ہے، تازگی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، تو پھر ہم ہر آزمائش پر غالب آ سکتے ہیں۔ خدا آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلے سے ان ایام کے اندر آپ سب کی بڑی سہایتا فرمائے، آپ سب کی مدد اور رہنمائی فرمائے، تاکہ آپ ہر آزمائش میں گرنے سے پہلے یا جب ہم گرتے ہیں تو یسوع مسیح کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوئے اس کے کلام، دعا اور روزے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آنے والی پاک ایسٹر میں، آنے والی پاشکا میں، آنے والی زندگی بخش پاک عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ مسیح خدا کے وسیلے سے